अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी और उनके दौर के वाक़यात की अगली क़िस्त आपके सामने पेश खिदमत है। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जरीह ने खालिद को बाकी कहानी यूँ सुनाई। उसे बदरूहों के इल्म के साथ गहरी दिलचस्पी थी। वो लैस बिन मोशान को भी जानता था। जब उसे पता चला कि यहूदी जादूगर वहां पहुंच गया है तो वो भी घोड़े पर सवार हुआ और वहां पहुंचा। दो तीन बस्तियों में पूछता तो वो उस बस्ती में जा पहुंचा जहां लैस बिन मोशान आकर ठहरा था। अबू जरीह बूढ़े लैस बिन मोशान ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं ये सुनकर यहाँ आया हूँ कि तुम इस बदरूह पर काबू पाने के लिए यहाँ आए हो। अबू जरीह ने उसे बगलगीर होते हुए कहा, क्या मैंने ठीक सुना है कि इस बदरूह ने जो उसने तीन चार आदमियों को चीर फाड़ डाला है वो बदरूह नहीं है मेरे भाई? लैस बिन मोशान ने ऐसी आवाज़ में कहा जो मलाल और परेशानी से दबी हुई थी। वो खुदाए यहूदा की सच्ची नाम लेवा एक जवान औरत है। उसने अपनी जवानी और अपना हुस्न और अपनी ज़िंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखे थे। उसका नाम युहावा है। मैंने उसे मक्का में दो चार मरतबा देखा था। अबू जरीह ने कहा, उसके बाद कुछ झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। यह भी सुना था कि उसने कुरैश के एक आदमी जरीद बिन मुसैयब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने यह भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के मुहासरे से निकल गए थे और जरीद पीछे रह गया था। अगर युहावा जिंदा है और वह बदरूह नहीं तो वो इस हालत तक इस तरह पहुँचे है। उसने अपना सब कुछ खुदा यहूदा के नाम पर कुर्बान रख कर रखा था। लैस बिन मोशान ने कहा, आखिर वो इंसान थी, जवान थी, वो जज्बात की कुर्बानी न दे सकी। उसने जरीद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जरीद पर जितना असर मेरे ख़ास अमल का था इतना ही युहावा की वालिहाना मोहब्बत का भी था। मैं समझ गया। अबू जरीह ने कहा, उसे जरीद बिन मुसैयब की मौत ने पागल कर दिया था। क्या तुम्हारा अमल इस जादू इस औरत पर नहीं चल सकता था? लैस बिन मोशान ने लंबी आ भरी और बेनूर आंखों से अबू जरीह को टिकटिकी बांध कर देखता रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल उस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीरने फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती। मेरा अमल इस सूरत में काम करता है कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी सी देर के लिए उसकी पेशानी पर रहता। जहाँ तक मैं इस इल्म को समझता हूँ, अबू जरीह ने कहा, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी और उसे मेरे ख़िलाफ़ दुश्मनी ये थी कि मैं जरीद बिन मुसैयब को मुसलमानों के रहम करम पर छोड़ आया था। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं उसे अपने साथ ला सकता था लेकिन वह इस हद तक मेरे तिलिस्माती अमल के ज़ेर असर आ चुका था कि हम उसे ज़बरदस्ती लाते तो शायद वह मुझे और युहावा को कत्ल कर देता। मैंने उसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल गारत के सिवा कुछ नहीं सोच सकता था। अगर मैं एक दरख्त के तने की तरफ इशारा करके कहता यह मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो तलवार से वो उस दरख्त के तने में वो अपनी तलवार उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि यह पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए और उसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। क्या तुम युहावा पर काबू पा सकोगे? अबू जरीह ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे अपने असर में ले आऊँगा। लैस बिन मोशान ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? अबू जरीह ने पूछा और कहा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं थोड़ी देर बाद रवाना होने वाला हूँ। हमारे यहाँ कुछ आदमी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। और फिर खालिद बिन वलीद, बूढ़े जरीह ने अपने पास बैठे हुए खालिद के कंधे पर हाथ रखकर जज्बाती आवाज़ में कहा, हम दोनों बूढ़े ऊँटों पर सवार होकर उस पहाड़ी इलाके में पहुँचे जहाँ के मुताल्लिक़ यह बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए। हमारे पीछे 10-12 घुड़सवार, 3-4 शुतुर सवार भी थे। वादी में दाखिल हुए तो इन सब ने कमानों में तीर डाल लिए।
وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو گدھ نظر آئے جو مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ ہم آگے گئے، 2 اور لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھی، سر الگ پڑا ہوا تھا، اس کے لمبے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی۔ وہ یوحاوا ہی تھی۔ لیس بن موشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادکھائے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے، اور اس کی دودھ جیسی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیس بن موشان اور یوحاوا نے جرید بن مسیب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی، جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھ نہیں رہے ہو ابو جریح؟ ہاں ہاں، بوڑھے جریح نے جواب دیا۔ لیس بن موشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس مذہب کے لوگ اس مذہب کو مانتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جرید کو تو قتل ہونا ہی تھا۔ میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا، اس بدروح کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں دوڑا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھوت یا بدروح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو دوڑنے کی کیا ضرورت؟ ابو جریح نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور زندہ رہے۔ تمہارا اور ہمارا لشکر، اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کر بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں، یہ خبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریح نے کہا، مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں جم نہ سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔ خالد نے کہا، یہودی پیٹ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہی انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریح نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا، لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف پہلے سے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے ہیں۔ پھر کسی نے چلا کر کہا، کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح، لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو جریح نے خالد کے خیبر کے معرکے کی رودات سنا کر ایک یہودن کا قصہ سنایا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں چند دن قیام کیا اور بنی عدی کے بھائی انصاری کو خیبر کا امیر مقرر کیا۔ اسی موقع پر جب فتح خیبر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر مجھے اپنی آنے والی امت کی مفلسی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وہ ملک فتح کرتا، فاتح مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، لیکن میں ہر مفتوحہ ملک کو آنے والی امت کے لیے ورثے میں چھوڑ جاؤں گا۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اظہار شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کا دل لبریز ہے۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تھے تو ایک یہودن نے آپ کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی طریقے سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر چلے گئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن بارہ بھی تھے۔ یہودن زینب بنت حارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشر بن بارہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن بارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی، مت کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر ابن بارہ بوٹی چبا رہے تھے، انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہ کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بارہ رضی اللہ تعالی عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اسے بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اٹھنے کا موقع نہ دیا، وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدا یہودہ کی قسم یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خامن کو قتل کا حکم فرمایا۔ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر بن بارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کہ بیٹی تھی موجود تھی، فرمایا ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث بھی یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا آخر کب تک؟ ابو جریح نے کہا اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے۔ ابو جریح نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی اسی روز سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے ترکیبیں سوچتا رہا ہوں، لیکن میری ترکیبیں کارگر نہیں ہوئیں۔ کیا وہ ترکیبیں مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ خالد نے کہا بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریح نے قہقہا لگا کر کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں اور دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم اپنے سامنے آمنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا جریح خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاریاں یہودیوں کے مذہب میں شامل ہیں۔ میں لیس بن موشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں،
اس لیے ان میں اتفاق و اتحاد ہے. اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈالیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہودیوں کی یہ کارستانی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک باحیات رہیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کے سامنے اگلی نشست میں آپ کو اگلی قسط پیش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.